नज़रीन, लेबनान से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि जंगजू इसराइल के कई शहरों में घुस गए हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। लेबनानी जंगजू, हिजबुल्लाह के जंगजू इसराइल के कई शहरों में घुस गए हैं और बड़ी लड़ाई इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर छिड़ चुकी है। यही वो खदशा था जिसका इसराइल बार बार जिसमें खौफ में मुब्तला था कि किसी भी वक्त हिजबुल्लाह के जंगजू अंदर आ सकते हैं, और अब वही काम हुआ है। इस वक्त शदीद लड़ाई हो रही है और साथ ये बताया जा रहा है कि एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, रोड्स ब्लॉक कर दिए गए, मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं, और जो इंटेंस फ्लाइट्स है इनके एयरप्लेन्स की, इनके ड्रोन्स की इसराइल के, वो देखी जा सकती है बॉर्डर पर। तो मामलात बहुत ज्यादा कशीदा हो गए हैं इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर। ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जंग जो अंदर आए हैं, वहां पर इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है, क्या अपडेट्स है, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इजिप्ट के साथ मामलात बहुत इंतहा लेवल पर पहुंच गए हैं और वहां भी उसी तरह से जंग का खतरा है। और अभी नेतन्याहू ने सीसी, जनरल अल सीसी जो कि मिस्र के सदर हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मिस्र के सदर ने बात करने से इनकार कर दिया। तो वहां पर क्या डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, लेबनान बॉर्डर पर हम आपको लगातार ये अपडेट कर रहे हैं कि सूरत हाल इस तरह की है कि यहां से कब हिजबुल्लाह अंदर घुस जाए कोई पता नहीं है, कब इसराइली आर्मी लेबनान पर हमला कर दे कोई पता नहीं। और जब से रशियन फोर्सेस सीरिया के बॉर्डर पर आई, आप देखें कि वो नॉन ऑपरेशनल हैं, वो किसी अभी तक उन्होंने फाइट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका आना ही सबसे बड़ा इशारा है कि अब कुछ बहुत बड़ा यहां पर होने जा रहा है। क्योंकि रशिया तब ही आता है जब कोई बड़ा हमला होने वाला होता है, जब कोई मुल्क, खासतौर इसराइल जब दूसरे मुल्कों को इन्वेड करने वाला होता है तब वो आता है। और रशिया वहां पर डिप्लॉय होकर सारी जो इमदाद है वो भी हिजबुल्लाह को दे रहा है। तो इस बात का इशारा था और इस बात को कंफर्म कर रहा था कि कोई बहुत बड़ा वाकया होने जा रहा है। तो उसकी एक झलक आज हमें नजर आई है। बहुत बड़ा हमला कर दिया गया है लेबनान की जानिब से। लेबनान के जंगजू यानी हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो इसराइल की टेरिटरी के अंदर घुस गए हैं। बॉर्डर को पार करते हुए इसराइल के अंदर इस वक्त वो दाखिल हो चुके हैं, और ये इसराइल के लिए सबसे बड़ा ये एक शिकस्त भी है कि वो बॉर्डर को सर्विलेंस नहीं कर सके, इस इन्फिल्ट्रेशन को नहीं रोक सके। और अब अगले आने वाले चंद घंटों में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, क्योंकि जो अंदर घुसे हैं वो कोई फूल देने तो नहीं आए, वो क्या करने आए हैं, वो कोई बड़ा हमला ही करने आपके लिए आए हैं ना। तो ये अब इसराइल को मसला बना हुआ है। मैं आपके सामने स्टेटमेंट्स रख देता हूं। पहले इसराइल की आर्मी और मीडिया ने खुद ये बता रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने रिपोर्ट किया है कि अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो गई है। इसराइली मीडिया लिख रहा है, सस्पेक्टेड इन्फिल्ट्रेशन इन द लेबनान सेक्टर ड्यू टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सस्पेक्ट एंड अ लार्ज इसराइली फोर्सेस फ्रॉम द इसराइली आर्मी रश्ड टू द एरिया। के जहां से खबर मिली कि वो अंदर घुसे हैं, बड़ी लार्ज फोर्सेस जो हैं उस एरिया की तरफ भागी, उनको फाइटर्स को, जंगजुओं को कन्फ्रंट करने के लिए, रोकने के लिए, लेकिन वो इसमें नाकाम रही हैं। अच्छा, फिर नाज़रीन अगली खबर यह है, आप स्क्रीन पर सबूत देख सकते हैं कि 9 इलाकों में कम से कम बताया जा रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, कम से कम 9 उनके इलाकों में बताया जा रहा है कि जंग जो अंदर घुसे हुए हैं। और तमाम इन सेटलमेंट्स में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, इनकी तरफ जाने वाले रोड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, और वहां से जो इसराइली हैं वो तमाम भाग चुके हैं, और तमाम की तमाम सेटलमेंट्स इस वक्त खाली करवा ली गई। क्योंकि देखें ना कि जब इन्फिल्ट्रेशन होती है, बहुत बड़ा मतलब मसला होता है और बहुत खतरनाक ये चीज होती है। आपको क्या पता वो कब कहां से निकल आए, आपको तो पता ही नहीं है कि वो जो अंदर पेनिट्रेट किए हैं वो कहां पर चले गए, वो मतलब कौन से घर में हैं, कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब तक आप इलाका क्लियर नहीं करवा लेते तब तक आप मतलब वो हाई अलर्ट पर है, वो सबसे ज्यादा खतरे की जगह है, क्योंकि आपको खतरे का ही नहीं पता। मतलब आपको ये होता है ना कि वो अंदर घुस गए हैं, तो वो खतरा कहां है आपको ये भी नहीं पता। तो वो सबसे जो है ना डेंजरस एरिया वो वाला होता है जहां पर इन्फिल्ट्रेशन हुई होती है। इसके अलावा नाज़रीन इसराइली आर्मी ये बता रही है कि ड्यू टू फेयर ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इन वेस्टर्न गलीली अ नंबर ऑफ रोड्स वर क्लोज्ड एंड चेक पॉइंट्स वर सेट अप इन अ नंबर ऑफ एरियाज। बहुत सारे इलाकों में वो कह रहे हैं कि चेक पॉइंट्स वो लगा दी गई हैं, रोड्स क्लोज कर दिए गए और चेक पॉइंट्स, ये बड़ी अहम बात है। देखें, अब यहां से वो होकर पता नहीं तेल अवीव पहुंच जाए, भाई आपके अंदर तो आगे ना, आपके मुल्क के अंदर, यहां से आप पता नहीं वो आगे कहां से कहां चले जाएं। उनका नेटवर्क इस तरफ, आपकी तरफ भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो वो पता नहीं कहां पर चले जाएं। तो इसलिए वो जगह जगह पर चेक पॉइंट्स लगा रहे हैं कि एक एक को वो चेक किया जाए और कोई आगे मजीद से मजीद पेनिट्रेशन को रोका जा सके। लेकिन अब आप इसको रोक नहीं पाएंगे, अब तो ये सिलसिला शुरू हो गया है।
آج تو سمجھ لیں ابتدا کی گئی ہے، اس سے پہلے 2-3 دفعہ انہوں نے کیا تھا، تو یہ چیزیں اس بات کا اشارہ ہیں کہ اب یہ ادھر سے انفلٹریشن مسلسل ہوگی، اور ابھی آج ایک ہوئی ہے، پتہ چلے 2 گھنٹوں کے بعد مزید آ گئے، ابھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ 100 ہیں، 200 ہیں، 300 ہیں، 10 ہیں، 5 ہیں، کتنے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین وہ کہہ رہے ہیں لارج ڈپلائمنٹ آف آرمی فورس ان ویسٹرن سیکٹر آف بارڈر، مطلب بہت بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں جو اسرائیلی فورس ہے وہ مزید وہاں پر بارڈر کے اوپر ڈپلائی کر دی گئی ہے کہ کوئی مزید وہاں سے حملہ نہ ہو جائے، اور یہ جو انفلٹریشن ہو رہی ہے اس کو کس طریقے سے روکا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کلوزنگ دا روڈز اینڈ اسرائیلی لیونگ، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اسرائیلی لیونگ دیئر ہومز فار فیئر آف آرمڈ انفلٹریشن، کہ پوری طرح سے جو گھر ہیں وہ اسرائیلی خالی کر کے وہاں سے دوڑ نکلے، بھاگ نکلے ہیں، اور پورے کے پورے علاقے وہ خالی ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی عام خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، الجزیرہ اور اسرائیلی میڈیا دونوں اس کو بتا رہے ہیں کہ 3 فائٹرز فرام لیبنن ان ہنیتا ایریا، اب وہ صرف ایک علاقے میں 3 فائٹرز کا کہہ رہے ہیں، اسرائیلی میڈیا اس کو بتا رہا ہے، جس کو الجزیرہ کوٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ اس میں آپ تعداد کو چھوڑ دیں کہ یہ تعداد کتنی ہے، یہ تو اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے نا، تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، انہوں نے کون سا گن کر بھیجے ہیں، اسرائیلی میڈیا نے، اسرائیلی آرمی نے دیکھا ہے اچھا 3 آئے ہیں، وہ کون سا ان کو مطلب چیک کر کے بھیجا، اچھا جی آپ 3 ہیں، تو ان کو کیا پتا کہ یہ کتنے ہیں۔ لیکن نمبر سے آپ ہٹ کر صرف آپ یہ چیز کنفرم کریں کہ وہ خود یہ تو مان رہے ہیں کہ بھئی بندے اندر گھس گئے ہیں، مطلب پیچھے ساری خبریں کنفرم ہوئی، اور یہ سب سے پکی ٹھگی خبر، کوئی شک و شبہ اب تو باقی نہیں رہنے جانا چاہیے کہ اپنے منہ سے وہ مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ بندے اندر آئے، اب کتنے آئے ہیں یہ پتہ چل جائے گا، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اندر آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹینس فلائٹس آف پلینز اینڈ ڈرونز اوور ناردرن ایئر سپیس ڈیو ٹو دا انفلٹریشن، اب جب سے وہ اندر گھسے ہیں تو بڑی انٹینس یعنی ہائی لیول کی وہ جو ان کے طیارے ہیں، جیٹس ہیں، ڈرونز ہیں، سرویلنس والے اسپائی ڈرونز، وہ سارے جناب بارڈر کے اوپر اڑان بھر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مزید اس طرح کا معاملہ نہ ہو جائے۔ تو یہ ناظرین اب سب سے ایک بڑی بات ہو گئی ہے، دیکھیں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو تب کیا تھا، تب تو کچھ ایسا نہیں تھا نا کہ وہ اندر آئے ہیں، تو کہاں سے کہاں یہ جنگ پھیل رہی ہے، اور یہ اب مطلب یار کسی کی ٹیریٹری میں جانا، دس از اے وار، اس کو وار کہتے ہیں، چاہے وہ 10 آئیں، 20 آئیں، 50 آئیں یا 5000 آئیں، تو حملے تو آپ آلریڈی کر رہے ہیں، تو اب آپ کے جنگجو اندر آ گئے تو اٹس مین کہ وار تو ڈکلیئر ہو گئی ہے، چھوڑ دیں کتنے نمبرز ہیں، تو اب یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، آپ ادھر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے لیکن انہوں نے پہلے آپ پر حملہ کر دیا ہے، اور یہ اب پینیٹریٹ کرتے کرتے کہاں پر جائیں گے اور آپ کا کتنا نقصان کریں گے، یہ اب اسرائیل میں ہنگامہ مچا ہوا ہے اس وقت، ٹاپ نیوز ان کی یہ والی بنی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر اسرائیلی میڈیا کی زبانی آپ دیکھیے، the situation in the north is very dangerous and the home front is also in danger which is unprecedented، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا جب سے اسرائیل بنا ہے 1948 سے لے کر آج تک کبھی اس بارڈر پر اسرائیلیوں کو جو کہ غنڈہ گردی کرنے، بادشاہت کرنے اور یہاں پر وسائل لوٹنے کے لیے آئے تھے اور یہ عیاشی کرتے رہے ہیں 75 سال، کبھی ان کو یہ والا فیس نہیں کرنا پڑا جو آج فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے Hezbollah may have begun using new mortar shells last week that caused greater damage than previous shells، کہ ساتھ وہ حملوں کی یہ ڈیٹیل اس طرح سے اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ نئے طرز کے جو ویپنز ہیں وہ حزب اللہ نے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں، اس لیے جو ڈیمیج ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے، ڈیمیج زیادہ ہو گیا ہے ان کمپیریزن ود پریویس، پہلے جو حملے ہو رہے تھے ان کا بھی ڈیمیج تھا، لیکن اب تو معاملات بڑھ گئے ہیں، تو آگے آگے آپ دیکھیے جب جنگ بڑھتی چلی جائے گی تو ایسے ایسے ہتھیار حزب اللہ سامنے لے کر آئے گی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، جو اب یہ تو آپ خبر میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ اندر گھسے اور سارا معاملہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حملے مسلسل جاری ہیں، تو ابھی ایک طرف سے وہ اندر گھس رہے ہیں، ساتھ حملے کر رہے ہیں، تو ان حملوں کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے یہ آپ ان کے جو ہیڈ آف دا سیٹلمنٹ ہے ان کا بیان دیکھیں کہ اس وقت اسرائیلی فوج کی حالت وہاں پر ہوئی کیا پڑی، ابھی تک فل سکیل آل آؤٹ وار نہیں چھڑی اور اسرائیلی آرمی کی حالت کیا ہوئی پڑی آپ دیکھیے گا۔ We live in an unbearable situation every day and experience explosive marches launched from Lebanon، کہ ہم بڑی miserable اور قابل رحم حالت میں یہاں پر رہ رہے ہیں، اور روزانہ بڑی تعداد میں ایکسپلوسیو جو مطلب میزائل، راکٹس اور ڈرونز ہے وہ ہم پر حملہ اس سے کیا جاتا ہے، اور یہ مطلب ہماری حالت ہوئی پڑی ہے، اور ابھی تک آل آؤٹ وار نہیں چھڑی ہے۔
یہ ایک بات ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حزب اللہ نے کتنا غلبہ یہاں پر حاصل کر رکھا ہے۔ پھر ناظرین اب باقی جو حملے ہوئے ہیں اس میں ایک میزائل بتا رہے کہ میزائل سالوو فرام لیبنن ٹو اسرائیل ان اپر گلیلی۔ المیادین جو بڑا ایک ادارہ ہے لیبنن کا، وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بڑی تعداد میں میزائل اپر گلیلی کے علاقے میں فائر کیے گئے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 برکان میزائل ہم نے شیبا فارمز جو گولان ہائٹس کے اینڈ پر ہے، اور یہ لیبنن کا علاقہ تھا جو اسرائیل نے قبضے میں لیا ہوا ہے، اچھا جناب یہاں پر فائر کیے گئے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں راکٹس ایٹ کفار شبہ ہلز، ان پر جناب یہ حملہ کیا گیا، اسرائیلی جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر اب میں صرف یہ تفصیلات مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے حملے پورے بارڈر پر اس وقت جاری ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں میزائل اٹیک ایٹ السماکا سائٹ، یہاں بھی میزائلوں سے حملہ ہوا۔ پھر میزائلوں سے حملہ ہوا ہے بیاد بلدہ جو ملٹری سائٹ ہے ان کی، وہاں پر۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی ٹینک میزائل ایٹ دویو ایریا، تو یہاں پر بھی جو ان کی چوکیاں ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ابھی اسرائیل کی جانب سے دھمکی کیا لگائی گئی آپ ذرا دیکھیے، if Hezbollah doesn't back down will pay the price and we will not hesitate to act against Iran and its agent۔ تو یہ ناظرین اس وقت صورتحال ہوئی پڑی ہے، ایک طرف اسرائیل ہے جو پھوکی دھمکیاں لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ڈیڈ لائن نتنیاہو 3 دفعہ الٹیمیٹم دے چکا ہے اور کہہ رہا ہے اب ہم لیبنن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اب کرنے جا رہے ہیں، تو ابھی تک تو وہ حملہ ہوا نہیں ہے۔ تو ابھی جو واشنگٹن پوسٹ کے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اینڈ آف جنوری کی ڈیٹ دی گئی ہے اور اس کے بعد یہ حملہ کیا جائے گا اسرائیل کی جانب سے۔ اس سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سولوشن نکل جائے، کیونکہ یہ اس کا گریٹر اسرائیل بنانا خواب اپنی جگہ پر ہے، لیبنن اور سیریا کو اپنے علاقوں میں شامل کرنا خواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 2006 میں ان سے جنگ کری اور ہارے، تب حزب اللہ کمزور تھے، ان کے فائٹر تھے 7,000، آج 70 سے 80,000 آفیشل ہیں، اور وہ لاکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو فلسطینی ہیں بڑی تعداد میں مہاجر وہ لیبنن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس جنگ میں ہتھیار ان کے اٹھانے کا خطرہ ہے کہ وہ بھی اس جنگ میں آ کر لڑیں گے، کیونکہ یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہے نا۔ اسرائیل ادھر کوشش کر رہا ہے کہ ویسٹ بینک اور غزہ کو مکمل اپنے قبضے میں کر لے اور مطلب ہمیشہ کے لیے فلسطینیوں کو یہاں سے نکال دے، تو یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہے۔ تو 70,000 تو ان کے فائٹر ہیں آفیشل، تو ان آفیشل کتنے ہیں وہ لاکھوں میں ہو سکتے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ ایون یمن سے نکلے ہوئے فائٹرز ادھر اس بارڈر پر پہنچ رہے ہیں، شام والے اور لیبنن والے یہاں پر جنگ لڑنے کے لیے، پھر عراق سے فائٹرز اس بارڈر کے اوپر پہنچ رہے ہیں۔ تو جب جنگ چھڑے گی یہ کتنے لاکھ بن جائیں گے، ہزاروں والے، یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ تو اس وقت آپ 7,000 سے نہیں لڑ سکے، آج آپ کو یہ 70,000 سے، میں کہتا ہوں باقیوں چھوڑ، 70,000 سے آپ کس طرح سے لڑیں گے؟ تب ان کے پاس کوئی 15-20,000 میزائل تھے، آج ان کے پاس جناب 2 لاکھ میزائل ہیں جو کہ آفیشل ہیں، اور ان آفیشل کتنے ہیں پتہ نہیں۔ روس وہاں پر پہنچا ہوا ہے، تو جب جنگ چھڑے گی تو اسرائیل کے تابوت میں وہ آخری کیل ثابت ہوگا، اس لیے اس کی خواہشیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اپنی جگہ پر ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے جنگ جیتنا آسان نہیں ہوگا، اسی لیے وہ پہلے چاہتا ہے کہ کوئی ڈپلومیٹک سولوشن حزب اللہ کا نکلا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان سے ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے، ہماری جو زیادہ فورسز ادھر لگ رہی ہیں، زیادہ انرجی، زیادہ پیسہ، اکانومی تباہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، 3 لاکھ اسرائیلی نکلے ہوئے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے، ان کو کہاں پر رکھنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ حزب اللہ کا معاملہ حل کرنا چاہیے، لیکن حزب اللہ وہ پیچھے کیا ہٹنا، وہ تو آگے بڑھ گئی ہے۔ مطلب آپ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا کہ وہ پیچھے ہٹے، وہ تو آپ کے اندر گھس گئی ہے، وہ تو اسرائیل کے اندر گھس گئی ہے، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ تو ادھر سے اسرائیل نے اینڈ آف جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے واشنگٹن پوسٹ کے مطابق، اور کہ اگر کوئی ڈپلومیٹک حل نہ نکلا، تو آج انہوں نے ڈپلومیٹک حل نکال دیا، آج وہ آپ کی ٹیریٹری میں گھس گئے ہیں۔ تو یہ اتنی خطرناک ایسکلیشن ناظرین ہو چکی ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی اسرائیلی آرمی بھی ادھر حملہ کر دیتی ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں، اور آپ کہتے ہوں گے کہ یار آپ نے یہ 2-4 بار پہلے بھی کہا ہے، تو بھائی ہم کیا کریں، صورتحال اس طرح پر کھڑی ہے، اور خود نتنیاہو کو نہیں پتا کہ آگے کیا کرنا ہے، تو ہم یہاں پر کوئی کیا آپ کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صورتحال وہاں پر ہے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، کیا ایسکلیشن ہوگی، کون کب کس پر جنگ چھیڑ دے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جنگ آگے چل کر کیا رخ اختیار کرتی ہے، ہم صرف اسیسمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب مطلب 100% ایکوریسی کے ساتھ ہم کیا بتا سکتے ہیں، وہ جنگ چھیڑنے والوں کو نہیں پتا، تو ہم کس طرح سے بتا سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، ون لائنر حزب اللہ کا یہ ہے کہ پھر آگے مصر پر چلتے ہیں، ون لائنر یہ ہے کہ آج حزب اللہ اندر داخل ہو گئی،
تو ادھر سے اسرائیل تو آلریڈی کہہ چکا ہے کہ ہم جنوری سے پہلے حملہ کریں گے، تو اس کا مطلب کہ آج وہ بھی حملہ کر سکتی ہے اور حزب اللہ کے مزید فائٹر جو ہیں وہ اندر آ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اسرائیل کی بڑی شکست اور ناکامی ہے کہ وہ بارڈر کو مینج نہیں کر سکا اور اب اس کو یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، تو اگلے چند گھنٹوں میں کوئی بہت بڑی خبر آپ تک پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ حزب اللہ اور لیبنان بارڈر کی صورتحال تھی۔ اب آپ کو ایجپٹ کے بارڈر پر لیے چلتے ہیں۔ ناظرین، ایجپٹ کے ساتھ معاملات بہت زیادہ خراب ہیں اور یقین مانیے اس وقت مصر کے ساتھ پورا جنگ کا خطرہ ہے، یعنی یہ کوئی جھڑپیں یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے۔ مصر کے ساتھ 40 سالوں کے بعد آج ایک بار پھر پورا جنگ کا خطرہ ہے، اور ان کی بھی جنگ ایسے ہی ہوگی۔ آپ دیکھنا جس دن مصر اور اسرائیل کی جنگ ہوگی وہ بھی اسی طرح ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا، ہمیں بھی نہیں پتہ چلنا، ایک دم سے حملہ ہوگا مصر کی جانب سے۔ تو اس وقت جو بڑا ایشو ناظرین بنا ہوا ہے وہ بارڈر کا ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نیتن یاہو نے جنرل سیسی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن سیسی کے آفس کی جانب سے یعنی ان صدر کی جانب سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا میں نے نیتن یاہو سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بڑی شرمندگی بھی ہے۔ تو اب یہ مسئلہ کیا ہے ناظرین، شاید ایک آدھ بار پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اب نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو ناظرین یہ ہے کہ پچھلے 7-8 دنوں میں ایک واقعہ ہوا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مصر سے بھی کوئی 20 سے 40 جنگجو اندر گھسے تھے، اور اس کے بعد تل ابیب میں بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا۔ تو وہ 20 سے 40 جنگجو وہ کہاں گئے، ان کا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو وہاں سے بھی جنگجو اندر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جب مصری آرمی یہ کہتی ہے کہ ہم پورے بارڈر پر سرویلنس کر رہے ہیں، تو لیکن جنگجو اندر آ رہے ہیں، تو اٹس مین کہ پھر اسرائیل کہتا ہے اچھا یہ مصری آرمی خود بھیج رہی ہے، تو وہاں پر بھی معاملات خراب ہیں۔ لیکن جو مین بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے رفح بارڈر والا اور پورے غزہ کے بارڈر والا۔ وہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ الزام لگاتا ہے کہ جو اسلحہ وغیرہ ہے وہ سارا مزاحمتی تحریک کو مصر سے آ رہا ہے، انڈر جو ٹنلز بنی ہوئی ہیں وہاں سے مصر سے ہوتا ہوا یہ اسلحہ آ رہا ہے، اور مصر کہتا ہے کہ نہیں ہماری طرف سے تو کوئی اسلحہ نہیں آ رہا۔ تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ کے جو تمام بارڈرز ہیں اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے، صرف ایک بارڈر ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ نہیں ہے، اور وہ رفح والا بارڈر ہے، یعنی جو غزہ والا اور مصر کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے، جو پٹی چھوٹی سی لگتی ہے، وہ والا بارڈر ہے جو ان کے قبضے میں نہیں ہے۔ سو اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم اس پر بھی قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو مصر نے کہا کہ اگر آپ اس پر قبضہ کریں گے تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اگر آپ نے فلسطینیوں کو نکالا اور اس بارڈر پر قبضہ کیا تو وہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور بغیر وارننگ کے ہم آپ پر حملہ کریں گے۔ تو اندر کی خبریں یہ آئیں اس وقت، آج سے 7 دنوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کہ اسرائیل پوری تیاری کر چکا ہے کہ وہ حملہ کرے گا۔ اگر ایجپٹ سے معاملات طے ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس کے باوجود وہ یہ حملہ کرے گا، اور یہ معاہدہ ان کا 40 سال پہلے ہوا تھا جب ان کی جنگ ہوئی تھی۔ تو یہ کہا گیا تھا یہ جو بارڈر ہے جس کو فیلاڈیلفیا ایکسس کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کسی آرمی کی کوئی پریزنس جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ سو اس کے تحت مصر ان کو اجازت نہیں دے رہا، لیکن اسرائیل سمجھتا ہے کہ ہماری فتح کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر ہر صورت میں قبضہ کریں، لیکن مصر منع کرے۔ تو اب نیتن یاہو نے مصر کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ کوئی پیسے دے کر کوئی معاملہ کر کے ان کو کنونس کیا جائے کہ ہمیں یہ بارڈر دے دو، لیکن انہوں نے بات تک کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس بارڈر پر ایک اور جھگڑا یہ چل نکلا ہے کہ اسرائیل یہ الزام الٹا یہ لگا رہا ہے، بے شرمی کی کوئی انتہا ہوتی ہے نا، تو آپ اسرائیل دیکھ سکتے ہیں کہ جناب جو ایڈ اندر نہیں آ رہی وہ تو مصر نہیں آنے دے رہا، ہماری طرف سے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ حساب لگائیے ان ظالموں کے لینگویج آپ اور ان کا بیانیہ اور ان کی باتیں آپ سنیں، کہہ رہے ہیں جی مصر امداد نہیں اندر آنے دے۔ اور بھائی مصر کو کیا لگے کہ مطلب اس پر تو الٹا پریشر ہے اپنے عوام کا، اور آپ سب لوگ جو ساری دنیا ساری اسلامک ورلڈ اس کا پریشر بھی مصر پر ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے اندر امداد نہیں جا رہی تو تم وہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہو، تو اس پر تو الٹا پریشر ہے۔ بھائی اس کو تو فائدہ ہوگا جب امداد اندر جائے گی، اس کی ایفیلیشن چھوڑ کر بھی جو مصری حکومت ہے اس کو ریلیف ملے گا، اگر امداد اندر جائے گی اس پر پریشر کم ہوگا۔ تو الٹا آپ پہ جناب مصر پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ، پھر عالمی عدالت میں بھی آپ نے یہی کہا کہ جناب جو امداد اندر نہیں آئی وہ تو مصر نے نہیں آنے دی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یو این کے بیانات ہمارے سامنے ہیں کہ جس میں وہ کیٹیگوریکلی بتا چکا ہے کہ جو امداد اندر نہیں آ رہی وہ اسرائیل کی وجہ سے نہیں آ رہی، اسرائیل امداد اندر نہیں آنے دے رہا، وہ نسل کشی کر رہا ہے، وہ لوگوں کو بھوک سے مارنا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز ہوگی۔ پھر اس پر
سی سی کا بیان ابھی سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ رفح بارڈر از اوپن فار 24 آورز اینڈ 7 ڈیز، 24 گھنٹے بارڈر کھلا ہوا ہے اور کوئی ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر رکاوٹ ہے تو اسرائیل کی طرف سے ہے، ہمیں مطلب ہم کیوں امداد روکیں گے؟ تو یہ جناب ان کے درمیان، اور یہ اس معاملے کی وجہ سے ان کے معاملات اور زیادہ گڑبڑ ہوئے، اور جو انسیکیورٹی ہے مصر کی اسرائیل کے حوالے سے وہ بڑی ہے کہ یہ تو ہمیں کہیں بھی جا کر ہمارے خلاف وہ مطلب دھوکہ کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، تو اس کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے ہیں، تو اس چیز نے بھی انسیکیورٹی بڑھائی ہے۔ اچھا، آخر میں اب آپ کو سیریا کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں ناظرین، اور سیریا کے حوالے سے خبریں یہ آئی ہیں کہ یہ چیزیں چل رہی تھی کہ سیریا سے فوج نکلنے والی ہے امریکہ کی، ٹھیک ہے، جیسے عراق سے خبریں چلی اور عراق کا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں نکال رہے، تو سیریا کے حوالے سے امریکی میڈیا ہی نے رپورٹ کیا کہ جناب یہاں سے کوئی فوجیں نکالنے کی ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن اب پینٹاگن نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ وہ کوئی انٹینشن نہیں رکھتے نکالنے کی اپنے فوجیں، اور وہ وہیں پر رکھیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ مزید فوجیں بھی وہاں پر بھیجیں۔ ہماری نہ کوئی ایسی ڈسکشن ہے، نہ ہماری انٹینشن ہے وہاں سے فوجیں نکالنے کی۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ آپ اتنے سال پہلے آئے تھے وہاں پر، لیکن آج اب کس مقصد کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج اب عراق کا کس مقصد کے لیے آپ نے بیسز وہاں پر بنائی ہوئی ہیں؟ آپ ناجائز آج بھی وہاں سے تیل نکال رہے ہیں اور کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید فوجیں بھیجیں گے۔ تو اٹس مین کہ اس امریکہ میں بھی یہ کنفیوژن یہ ہے کہ جنگ کو بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا، لیکن یہ فوجیں رکھنا اس بات کا ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ دیکھیں بائیڈن جب بیٹھ کر میٹنگ کرتا ہے، ہم تو اس میٹنگ میں نہیں ہیں کہ بھائی اس نے کیا بات کی ہے اور پینٹاگن میں کیا میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن جو ایکٹ ہوتا ہے ہم اسی سے اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا کہنا کہ ہم نہیں نکال رہے، تو اس بات کی اسیسمنٹ ہے کہ جب آپ فوجیں نہیں نکال رہے اور بلا مقصد وہاں پر رکھی ہوئی تھیں آلریڈی، تو اٹس مین کہ اب آپ ان کو کسی مقصد کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ جو جنگ پھیل رہی ہے تو اب آپ اس میں برابر کے شریک دار بننا چاہ رہے ہیں۔ اب جو آپ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے یمن پر حملہ کرنے کے لیے اور یورپ آ رہا ہے، تو اب آپ ایک بڑی جنگ مڈل ایسٹ میں چھیڑنے جا رہے ہیں، اور ادھر رشیا کے خلاف بھی آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ نیٹو کے حوالے سے ناظرین خبریں آ رہی ہیں کہ وہ رشیا پر حملہ کرنے جا رہا ہے، وہ بھی کسی ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ اس بات کا صاف اصول ہے، اور آپ ہر صورت میں اسرائیل کو بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر امریکی فورسز یہاں سے نکل جائیں، میں آپ کو آج لکھ کر بتا رہا ہوں، اس کے بعد امریکہ جتنا مرضی اسلحہ اور امداد دے دے، اسرائیل نہیں بچ سکتا، صرف امریکی فورسز مڈل ایسٹ سے نکل جائیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب صورتحال آگے کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ یہ تازہ ترین اہم ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت، اللہ حافظ۔